Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to part 4 of our video on causes of war of independence. In this part, we shall discuss economic causes of war of independence 1857. Let's move ahead in our video. First of all, the economic causes of why there were economic causes of war of independence, because the main policy of East India Company was expanding the power of and territory of the East India Company and looting the wealth of India. So this was the main cause, because people of India knew very well that main aim of the company was to loot the wealth of India and extract money and ship off the same to Britain. Second cause was because whenever a state was annexed or a state was conquered by the East India Company, the jewels and gold recovered from that state were shipped off to Britain as tax. So this practice was also disliked by the Indians, and this was causing a drain of wealth and drain of jewels and gold in India towards British. So it is another economic cause of war of independence, because things were economy of India was shrinking, and the same of the Britain was expanding. So this was another cause of war of independence. So, and local industry was being closed before the arrival of British East India Company in India. The local industry was very firm. Mughal Empire was 25% contributor of the world's GDP before arrival of British East India Company in India. But after that, what happened, that due to industrial revolution in Britain, the raw material was exported from India to Britain, and the manufactured products were imported in India. So the markets of India were flooded with British products. They were very cheap, and the local industry could not compete due to lack of machinery and lack of modern technology and development in the industry. So the fourth cause is India became market for British products. Again, industrial revolution. जब industrial revolution इंडिया ब्रिटिश में आया तो डिमांड फॉर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो थे वो बेचने के लिए इंडिया बहुत बड़ी मार्केट थी. सो दोनों तरफ से, दोनों साइड से इंडिया जो है वो एक सोने की चिड़िया थी ब्रिटिश के लिए, क्योंकि एक तो वो रॉ मटेरियल बहुत चीप या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से लेके आ रहे थे इंडिया से ब्रिटेन, और वहाँ से जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होती थी उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट जो थी वो इंडिया थी. वो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की वहाँ पर गवर्नमेंट थी, तो वो जो भी चाहते जो सेल करते और वो उनको फोर्स भी कर सकते थे, और किया, जिसकी वजह से लोकल इंडस्ट्री भी बंद हो गई. और जो सो द लोकल इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटिश वाज फ्लरिश्ड एट द कास्ट ऑफ लोकल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. तो इस वजह से जब एक लोकल इंडस्ट्री बंद हुई तो लोग अनएम्प्लॉयड हुए. जब अनएम्प्लॉयड हुए तो फिर ज़ाहिर बात है उन्होंने जंग ही करनी थी और तो कुछ कर नहीं सकते थे. फिफ्थ काज इज दैट रॉ मटेरियल एक्सपोर्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेड. अगेन ये सेम वही पॉइंट है कि सारे के सारा रॉ मटेरियल जो था वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता था और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते. जब भी किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएँ, रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएँ और वो सारी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स खुद प्रोड्यूस करने की बजाय बाहर से इंपोर्ट करके लाएगा, तो वो रॉ मटेरियल चीप कॉस्ट पे जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही वेरी कॉस्टली जो है ना मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की जाएंगी. तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो इंडियन जो इकानमी है वो और श्रिंक होती जाएगी, और ब्रिटेन की जो इकानमी है वो स्वेल करती जाती थी. ये भी एक बहुत बड़ा काज है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और ये तमाम चीज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से इंडियन जो कॉमन पीपल थे वो दे वर रियली स्ट्रेस्ड फाइनेंशियली, वो क्रंच में आ गए थे. So peasants were forced to grow cash crops like indigo, jute and coffee. तो इंडिया जैसे बड़े मुल्क में जहाँ पे एग्रीकल्चर एक बहुत मेजर पोर्शन ऑफ इकानमी था, वहाँ पे भी
بنگال میں 1769 میں ایک بہت بڑا قحط، ایک فیمائن آ گیا. کیونکہ the local peasants were forced by the East India Company to grow cash crops like jute, coffee and indigo. ان کو گندم اور چاول اگانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں تھی. تو یہ جو کیش کراپس ہوتی ہیں یہ ایڈورس افیکٹ کرتی ہیں جو سوائل کی جو ہیلتھ ہوتی ہے، اور وہ پھر لمبے عرصے کے لیے وہ کاشتکار جو ہے وہ اس کے اوپر مزید جو ہے وہ کراپس گرو نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کاز ہے کہ فائنینشلی آپ نے لوگوں کو اتنا پیچھے دھکیل دیا ہے کہ وہ بہت ویل جو ہے نا آف ہونے کی بجائے وہ ہونے سے لے کر وہ بہت نیچے، اب بالکل پاورٹی کی لائن سے نیچے چلے گئے تھے. تو یہ بہت اسٹرکٹ اکنامک میئرز کیے ہوئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی نے. اور اگین نمبر 1 جو ہمارا پوائنٹ ہے لوٹ آف انڈیا، کیونکہ مین پرپز آف ایسٹ انڈیا کمپنی واز تھا، وہ تھا دیٹ واز لوٹ آف انڈیا، اونلی لوٹنگ اینڈ پلنڈرنگ انڈیا، اور کچھ بھی نہیں تھا کرنا. انہوں نے ری انویسٹمنٹ نہیں کی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی، کوئی توجہ نہیں دی، کوئی ریفارمز نہیں لائے، کوئی جو ہے وہ اس سوسائٹی کی جو ہے نا ویلفیئر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. جو بھی کیا انہوں نے کراؤن کے لیے کیا، کراؤن آف دی انگلینڈ، اور انہوں نے اور انڈیا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. انڈیا سے جسٹ وہ منی ایکسٹریکٹ کرنے آئے تھے اور وہ یہی کر رہے تھے. تو دوسری طرف انہوں نے بہت سارے ریڈکشن آف آرمی ٹروپس کی، تو ادھر سے انڈین آفیسرز اینڈ ٹروپس ان امپلائڈ ہو گئے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اکنامک کاز تھی کہ وہ جو ان امپلائڈ لوگ تھے وہ بھی ان تمام پہلے ہی جو اکنامکلی جو بہت زیادہ اسٹریچ چل رہی تھی ایک نیشن، اس میں ان امپلائڈ آرمی آفیسرز بھی آ گئے. تو یہ بھی کاز آف وار بنتا ہے کہ وہ ان امپلائڈ بھی ہیں اور وہ ٹرینڈ سولجرز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ملٹی فیسٹڈ فیکٹرز مل کے تو پھر ایک they provide a good and sufficient reason to go at war and to go into revolt. تو 7 causes تو یہ ہوگی. 8th cause is تعلق دار اینڈ ذمہ دار lost their land. یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، یہ پولیٹیکل بھی پوائنٹ بنتا ہے، اکنامک بھی. جب آپ کسی سے کسی کی زمین لے لیں گے تو ظاہری بات ہے وہ اکنامکلی he will become weak and he will become dependent on the government اور society. وہ ایک ڈریگ بن جائے گا، اس کو دھکیلنا پڑے گا. ذمہ دار بڑے ویل آف ہوتے تھے لیکن ان کو بھی آپ نے جو ہے نا اکنامکلی ان کو بھی جو ہے وہ شرنک کر دیا، ان کی بھی اکانومی کو بھی شرنک کر دیا، ان کو اپر کلاس سے لے کے آپ پاورٹی کی لائن میں لے آئے. تو یہ بھی ایک اکنامک کاز بنتی ہے. وہ بھی ان کو بھی گرج بھی تھی اور وہ غریب بھی ہو گئے تھے. 9th is that Mughals India was most important manufacturer of the world. تو یہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا میں آئی تو اس وقت 25% آف دا گلوبل جی ڈی پی واز بینگ پروڈیوسڈ بائی مغل امپائر، اور دیٹ آف برٹن واز اونلی 2%، یعنی کہ 2% جی ڈی پی گلوبل جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرتی تھی برٹش اکانومی، ویئر ایز مغل امپائر کی اکانومی 25% کنٹریبیوٹ کرتی تھی. اور بعد میں حالات یہ آئے کہ یہ جو جی ڈی پی گلوبل جی ڈی پی کو انڈیا کا جو کنٹریبیوٹ تھا وہ بہت شرنک ہو گیا ڈیو ٹو دی پور پالیسیز آف ایسٹ انڈیا کمپنی، جس کا جو ہے وہ ڈائریکٹ امپیکٹ لوگوں پہ آیا. جب لوگوں پہ آیا تو پھر ظاہری بات دیر واز سم رسپانس ٹو بی گیون بیک، اور وہ وار آف انڈیپینڈنس کی صورت میں ہی آیا. اور انڈینز نے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب اتنے اسٹرکٹ میئرز کیے، ہیوی ٹیکسیشن کر دی، ایگریکلچر میں ٹیکسیشن کر دی، صرف کیش کراپس کی گروتھ کے لیے مجبور کیا لوگوں کو، لوکل انڈسٹری ٹھپ کر دی، اور سارے کے سارے را مٹیریل بہت ہی چیپ ریٹس کے اوپر انڈیا سے باہر جو ایکسپورٹ کی، اور جو مینوفیکچرڈ پروڈکٹس ہیں وہ اپنی من چاہی پرائسز کے اوپر لا کے امپوز کی انڈین پیپل کے اوپر. اور ساری کی ساری جو ویلتھ تھی، جیوز، گولڈ، سب کچھ اٹھا کے وہ جو ہے وہ لے گئے برٹش. تو اس کے بعد انڈین اکانومی جو ہے وہ ٹوٹلی ایگریکلچرل بیسڈ ہوگی، مینوفیکچرر کا کام ختم ہو گیا جو کہ پہلے گلوبل جی ڈی پی کا 25% ہوتا تھا. سو دیز ور دی اکنامک کازز آف وار آف انڈیپینڈنس. آئی تھنک فار پیپر دے آر ویری مچ انف. اگر آپ کو اس میں سے کچھ یاد رہ جائیں اور کچھ نہ رہیں تو کوئی بات نہیں، جو رہ جائیں ان کو آپ اچھا اٹیمپٹ کیجیے. ان کی ہم تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی آگے دیکھ لیتے ہیں کہ امپیریلزم جو ہے اس میں ایک مدر کنٹری ہوتی ہے اور ایک سلیو کنٹری یا کالونی ہوتی ہے. تو بیسیکلی
انڈیا واز ایکچولی کالونائزڈ بائی برٹش تھرو ایسٹ انڈیا کمپنی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو انڈیا جو کالونی بن گئی، تو اس سے کیا ہو رہا تھا کہ مینوفیکچرڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ ویری کاسٹلی، بہت مہنگی کر کے انڈیا بھیجی جا رہی تھی. اور وہ کب کیسے تیار کی جاتی تھی؟ وہ ریسورس جو تھی، سارے کے سارے ریسورسز جو تھے، وہ را مٹیریل، اس کے لیے جو بھی چیزیں بنتی تھیں وہ چاہیے ہوتی تھی مینوفیکچر کرنے کے لیے، وہ انڈیا سے بہت ہی ویری چیپ ریٹس پہ جاتے ہیں. یعنی کہ آپ را مٹیریل بہت سستا دے رہے ہیں ان کو، اور وہ آپ کو انہی چیزوں کی مینوفیکچر پروڈکٹس بہت مہنگی دے رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے کہ نیٹ افیکٹ آف دس ایکویشن از کہ آپ پروفٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے انگلینڈ کو دے رہے ہیں، اور وہ جو را مٹیریل سے مینوفیکچر کر رہے ہیں پروڈکٹ، وہ ذریعے بس سارے انڈیا کو تو نہیں بھیج رہے، وہ باقی دنیا میں بھی بھیج رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مدر کنٹری کو فائدہ ہی فائدہ اور کالونی کو نقصان ہی نقصان. تو یہ امپیریلزم کا خاصہ ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ مدر کنٹری کے لیے یہی سب کچھ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ چوس لینا سارا کچھ اس میں سے، یہ وہ ایفیکٹ ہوتا ہے. اب جب دیوانی آف بنگال جو ہے وہ 1765 میں شاہ عالم II سے لے لی لارڈ کلائیو نے، تو کیا ہوا کہ جب آپ نے ریونیو خود کرنا شروع کر دیا، ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں سے خود، تو پھر تو گورنمنٹ تو ختم ہو گئی. تو جب آپ نے ریونیو خود کلیکٹ کیا تو انہوں نے اسی ریونیو سے جو انڈیا کے لوگوں سے جو ٹیکس لیا، اس سے مزید جو ہے نا مرچنڈائز انہوں نے پرچیز کیا. اسی سے پرچیز کر کے مرچنڈائز انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مزید سیلز اپنی بڑھائیں، اس سے ان کا بزنس اور فلرش کرنے لگا. تو اب 1765 کے بعد جب وہ دیوانی آف بنگال ان کو مل گئی، یعنی ٹریری برانچ، تو ان کو انگلینڈ سے ریونیو لانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پہلے مرچنڈائز پرچیز کریں گے اور پھر اس کے بعد کچھ پروڈیوس کریں گے انڈیا میں. نو، اب وہ وہیں سے انڈیا کے لوگوں سے ہی ٹیکس اٹھاتے تھے، انڈیا کے لوگوں سے ہی پیسہ نکال کے اس میں سے جو چیزیں بنتی تھیں، وہ جو پرافٹ ہوتا تھا وہ بھی سارا انگلینڈ میں دیتے تھے. یعنی کہ مطلب ہے کہ مور پرافٹس، انٹرسٹ اور پرافٹ دونوں کے دونوں انگلینڈ جا رہے تھے، اور انڈیا کی جو عوام ہے وہ خالی ہیوی ٹیکسز دے رہی تھی اور بہت کاسٹلی چیزیں خرید رہی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انڈین ریونیو اینڈ اکانومی واز گوئنگ ڈاؤن، اور اکانومی بیکم ویری اوور ویلمنگلی اگریرین اونلی، جبکہ پہلے یہ مینوفیکچرنگ اکانومی ہوا کرتی تھی مغل کے دور میں، مغل ایرا میں. تو اس کا نیٹ افیکٹ کیا کہ اٹ کریٹڈ اے پرپیچول سائیکل آف لوٹنگ، کہ ایک کنٹینیوس انہوں نے وہ ایک لوٹ کا ایک کنٹینیوس سائیکل کریٹ کر دیا برٹش نے اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے. اور ڈرین آف انڈین ویلتھ ٹو انگلینڈ ہوئی، وہ ساری کی ساری دولت جو بھی انڈیا کی تھی، جو سونے کی چڑیا جسے کہا جاتا تھا، وہ ساری کی ساری مدر کنٹری انگلینڈ کو چلی گئی ان تمام سالوں میں جتنا عرصہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پہ راج کیا. سو کوئی نور کا جو ہیرا ہے وہ بھی، کوئی نور عدد، سب کے سب جوز جو باقی ریاستوں سے لیے گئے تھے وہ چلے گئے، اور وہ بھی ملکہ برطانیہ کے تاج میں سج گیا اور وہ بھی ان کا ہو گیا. سو دیز ور دی اکنامک کازز. اس کے لیے ایک جو ہے وہ ایک پکچر آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ اکنامکلی what was the burden of England and East India Company being borne by Indian economy. وہ یہ آپ کائنڈلی دیکھیے کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، یہ بہت ہی جو ہے نا اس کا وزن بہت زیادہ تھا، اور یہ انڈین اکانومی کو اس نے بالکل جو ہے وہ اپنے وزن تلے بالکل دبوچ لیا تھا. اور یہی میرا خیال ہے کریکس آف دا اسٹوری ہے کہ اکنامکلی ایسٹ انڈیا کمپنی شرنکڈ انڈین اکانومی سو مچ دیٹ دے ہیڈ نو آپشن لیفٹ ایکسیپٹ ٹو گو انٹو وار، کیونکہ ان کی ٹیکسیشن پالیسی، ان کی ایگرارین پالیسی، ان کی انڈین ٹروپس کے ساتھ جو بھی چیزیں ہیں، ان امپلائمنٹ کا بڑھ جانا، امپورٹس بہت زیادہ ہو جانا، اور ایکسپورٹ میں صرف را مٹیریل، مینوفیکچرنگ بند، لوکل انڈسٹری بند، لوگ ان امپلائڈ ہو گئے، سارے کے سارے واپس ایگریکلچر کی طرف چلے گئے. تو پھر یہی ہونا تھا کہ وار ہی ہونی تھی. سو دیز ور دی اکنامک کازز آف وار آف انڈیپینڈنس. تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو. اللہ حافظ.